a very warm welcome. मैं हूं कामरान शाहिद. आप फ्रंट लाइन कामरान पे अपने आरा से हमें आगाह कर सकते हैं. पाकिस्तान में आज अमन और आतिशी की फिजा चल रही है सियासी लिहाज से, क्योंकि हम जानते हैं कि आज जो जरदारी साहब का जोहराना है उसमें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो उन्होंने शिरकत की है, और इस वजह से सब कुछ अमल में आया है क्योंकि चेयरमैन सेनेट जो है उसके ऊपर मुतफिका फैसला हो चुका है और चेयरमैन सेनेट अब होंगे रजा रब्बानी साहब. इसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों ने मुतफिका तौर पर पहली दफा एक नया प्रेसिडेंट कायम किया है कि विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, विदाउट एनी जोड़ तोड़ उन्होंने कहा कि जी चेयरमैन हमारा जो मुश्तरका होगा और वो होंगे रजा रब्बानी साहब. अब इससे बढ़कर जो मामला चल निकला है वो ये कि तमाम पार्लिमानी पार्टीज, हुकूमत और अपोजिशन, वो तो एक ही जगह पर जमा है और वो है जरदारी हाउस, जहां पर प्राइम मिनिस्टर के एजाज में जो है वो शाया दिया जा रहा है. उसमें MQM, मौलाना फजल रहमान और पता नहीं कौन कौन सब शामिल हैं. जो पार्टी आइसोलेशन में रह गई है, जो पार्टी सबसे अलग रह गई है, जो पार्टी अकेली खड़ी नजर आती है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की. पार्लियामेंट में वो जाते नहीं है. सेनेट के अंदर उन्होंने अगरचे इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन उसके बावजूद वो ये नहीं समझते कि सेनेट की चेयरमैनशिप के लिए वो वोट जिन्होंने एब्सटेन किया है. वो जुडिशल कमीशन को लेकर अभी भी पार्लियामेंट और उससे बनने वाली असेंबली पर ट्रस्ट नहीं कर रहे. ये जो एक तरफ का अलायंस है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, वो किस हद तक क्रेडिबल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसने किस हद तक जो आइसोलेट कर दिया है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे. पीपल्स पार्टी और नून लीग के एक साथ इकट्ठा हो जाने पर उनके प्रिंसिपल इशू के ऊपर जो बहुत से बड़े बड़े इश्यूज हैं जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खड़े हो सकते हैं, उनका क्या होगा मसला. एक मैं आपके सामने पेश कर देता हूं. स्विस हुकूमत ने जो है वो मौजूदा हुकूमत को नवाज शरीफ साहब की कहा था कि मिलियंस ऑफ रुपीस के डॉलर्स के जो जेवरात हैं वो आप ले लें स्विस बैंकों के, आपकी तहवीर है, लेकिन हुकूमत ले नहीं रही. लोग कहते हैं कि जरदारी साहब का इस पर क्लेम है. इतनी अच्छी फिजा को किस तरह खराब कर पाएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर और करप्शन के मामले को लेकर. कसूरी साहब, अगर मैं आपसे शुरू कर लूं बात को, आपको मेरी आवाज आ रही है? अहमद रजा कसूरी साहब. जी 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 आ रही है. कसूरी साहब, ये बता दीजिए कि ये जो पाकिस्तान में आज ऑपोजिशन नाम की कोई चीज नजर नहीं आती, ये तो अच्छा शुगन है. वैसे पॉलिटिकली हम सब एक जगह पे खड़े हुए हैं, चेयरमैन सेनेट के ऊपर कोई जोड़ तोड़ नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी, PMLN, मौलाना फजल रहमान सब एक हो गए. मुल्क के लिए अच्छी खबर है. देखें, असल में ये जो इत्तेहाद है इसको प्रोजेक्ट इस तरह किया जाता है कि जी हम जमहूरियत के लिए इकट्ठे हैं, हम कानून की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हैं, हम रूल ऑफ लॉ के लिए इकट्ठे हैं. ये किसी चीज में भी इकट्ठे नहीं है. वो एक मिसाल है अपने जाटों के बारे में कि चीमे चट्ठे उतों वक्खो वक् खान पीने च इकट्ठे. अच्छा. तो ये खाने पीने में इकट्ठे हैं और ये एक इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कोऑपरेशन है, बिकॉज दे फील कि इस मुल्क में एक सॉफ्ट मार्शल लॉ लग चुका हुआ है. आप देखें कि आर्मी इज कॉलिंग शॉट्स. उसी अमेरिका जाते हैं तो जनरल रहील शिव जाते हैं, जब अपने इंग्लैंड जाते हैं तो रहील शिव जाते हैं. चाइना में अगर ओबामा के विजिट को बैलेंस करने के लिए जाते हैं तो रहील शिव जाते हैं. सिंध में जो है तमाम पोस्टिंग ट्रांसफर जो हैं वो एक एपेक्स कमेटी को दे दी गई हैं. एपेक्स कमेटी वुड इवेंचुअली वुड लीन हैवीली ऑन द कोर कमांडर कराची. तमाम पोस्टिंग ट्रांसफर उसके बाद चली गई हैं. चीफ सेक्रेटरी जो है, जहां तक सिंध गवर्नमेंट कहती है तो हमने इसको हटा दिया हुआ है, ही शुड रिपोर्ट टू द एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, वो बिल्कुल बैठा हुआ है क्योंकि आर्मी कहती है तुम यू आर ए बेस्ट ऑफिसर, यू स्टे हियर. तो बात यह है कि इनको खौफ है कि अगर यहां कोई एक स्लिप और हो गई, क्योंकि सॉफ्ट मार्शल लग चुका हुआ है, एक आधी कोई और स्लिप इनसे लग गई, जैसे कि अब यहां जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी डिस्क्रेडिट हो चुके हुए हैं. इस इलेक्शन को सेनेट के टोटली आपके मीडिया ने डिस्क्रेडिट कर दिया है. जो बेचने और खरीदने की जो रुएदाद और कहानियां जो मंजर आम पर आई हैं, उसके बाद इस इलेक्शन का जो प्रेस्टीज है और सदारी की बड़ी भयानक पिक्चर पेश कर दिया आपने पाकिस्तान की. मुझे तो लग रहा था कि स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है पाकिस्तान. ये जो इकट्ठे हुए हैं ये अपने आप को बचाने के लिए हुए हैं. ठीक है. पता है कि अगर एक और स्लिप हो गई और यहां नेकेड मार्शल लग गया तो इनका तीजा पांचा हो जाएगा और ये सारे चोर और डाकू हैं जिनको पकड़ा जाना है और इनकी अंतड़ियों में से जो है हराम हलाल का जो पैसा इन्होंने कमाया है वो इकट्ठा करना है. इनको किसी ने छोड़ना नहीं है.
تو لہٰذا یہ چور اور ڈاکو آپس میں اکٹھے ہو گئے، سانجھ کر لی ہے. یہ پاکستان کے لیے جو ہے نا چوروں اور ڈاکوؤں کا اتحاد پاکستان کے لیے خطرے کی علامت ہے. بالکل جی، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا قصوری صاحب، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. لطیف کھوسا صاحب، آپ نے قصوری صاحب کی گفتگو سنی، کس طرح آپ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے ایک دوسرے کی جب اتنا کلوز الائنس قائم ہو چکا ہے حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کا؟ کامران، پہلی بات تو یہ ہے کہ قصوری صاحب ماشاءاللہ سینئر وکیل ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے. انہیں یہ زبان زیب نہیں دیتی تھی جو انہوں نے اب ساری قوم کے جتنی بھی قیادت تھی ان کے متفقہ فیصلہ جو انہوں نے کہا کہ رضا ربانی سے بہتر امیدوار سینٹ کے چیئرمین کے لیے ہو ہی نہیں سکتا ہے، بشمول جناب محترم عمران خان صاحب کے. انہوں نے بھی ان کی بہت تعریف کی. ان کا نیٹ اور کلین ہونا، ان کا کسی کو کوئی شائبہ نہیں ہے. اس میں چور ڈاکو یا لٹیرے کہنا یا خرید و فروخت کا کوئی عنصر تھا ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے شامل. یہ میڈیا کہہ رہا ہے، یہ میڈیا کہہ رہا ہے، پریگمیٹک اپروچ تھی. یہ میڈیا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میڈیا کہہ رہا ہے. سر میں بات تو عرض تو کر لینے دیجیے، میں نے تو مداخلت نہیں کی ہے. اور کیا آپ دیکھیں، کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس میں ہم نے کوئی رضا ربانی کو کینڈیڈیٹ منظور کروانے کے لیے کسی کو بھی کوئی لالچ دی ہے یا کسی نے کوئی ہم سے لیا ہے کسی سیاسی جماعت میں یا نہیں سر، یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. میں کھوسا صاحب یہ بات نہیں ہو رہی، وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. رضا ربانی صاحب ایک بہت کریڈیبل نام ہے. پوائنٹ یہ ہو رہا ہے قصوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب اپوزیشن ہی ختم ہو گئی، حکومت صاحب مل گئی، پیچھے رہ کے گیا اور سافٹ مارشل ہے اس ملک میں. جی یہ کس نے آپ کو کہا کہ اپوزیشن اس سے ختم ہو جاتی ہے؟ دیکھیے ایک اچھی روایت ہوئی ہے میثاق جمہوریت میں، یہ مندرج تھا کہ جو بھی جماعت میجورٹی لے گی اس کو مدعو کیا جائے گا کہ وہ جو ہے اس کو عہدہ یا کوئی بھی ہو وہ کریں گے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سب سے ہائیسٹ لارجسٹ سنگل پارٹی بن کے ابھری ہے سینٹ کے الیکشنز کے نتیجے میں. 28 ہیں ان کے پاس اور باقی صاحب وہ تو اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ پوائنٹ یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا پاکستان میں واقعی اب ایک سافٹ مارشل لا کی صورتحال ہے؟ اس طرح قصوری صاحب کہہ رہے ہیں اور بیسکلی آپ لوگ آپس میں مل گئے ہیں نا، حکومت اور اپوزیشن، یہ پرسپشن ابھر رہا ہے. دیکھیں سافٹ مارشل لا تو میں اتفاق کرتا ہوں کیونکہ اتنی نااہل حکومت جو ہے محترم نواز شریف صاحب کی، جو ہر چیز تصال میں کیے ہوئے کرپشن اور لوٹ مار کا جو انتہا ہو گئی ہے، اس میں پبلک سینٹرک کوئی پالیسی نہیں ہے. بالکل جو ہے تذبذب میں اس وقت عوام جو ہے وہ اذیت اور کرب میں ہے، چاہے وہ بجلی کا بحران دیکھیں، چاہے وہ تیل دیکھیں، چاہے وہ آپ گیس دیکھیں، ہر چیز جو ہے ناپید ہو گئی ہے. مہنگائی دیکھیں، بے روزگاری دیکھیں. یعنی جتنے وعدے کیے تھے 2 سال ہوئے چلتے ہیں ہوا جاتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے. وہ اپنی جگہ پہ ہماری اپوزیشن قائم رہے گی. اگر یہاں سینٹ کے الیکشنز میں یہ ہم نے ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ ختم کیا ہے، اس میں آپ یقین کیجئے گا کہ ہم نے کم از کم الیکشنز میں کوئی، یہ آپ کے میڈیا نے ضرور خبریں دی تھی اور شاید ہوگا بھی کہ کچھ لوگوں نے اس طرح کے باتیں کرنے کی کوشش، لوگوں نے آفرز کیے پیسوں کی. کل نگہت اورنگزئی صاحبہ آپ کی اپنی پارٹی کے ایم پی انہوں نے کہا ہے کہ 4 کروڑ کی آفر کی ہے پی ٹی آئی کے سینیٹر نے ان کو. دیکھیں یار آفر کی باتیں چھوڑ دو، لیکن اینڈ ریزلٹ دیکھو. اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشنز میں بڑے افہام و تفہیم سے ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں ہم ماحول کو ٹھیک کریں. کھوسا صاحب میرے ساتھ رہیے گا، بالکل ٹھیک، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پلیز ساتھ رہیے گا. میں پی ایم ایل این کے ایم این اے کے چودھری صاحب، آپ نے ابھی سنا کہ قصوری صاحب بھی یہ فرما رہے تھے اور کھوسا صاحب نے بھی کہا نااہل حکومت ہے اور سافٹ کو تو آ چکا ہے اس ملک کے اندر. تو اب آپ گورنمنٹ کو، عوام کو بتائیں گے کہ اگلے 3 سال مطلب یہی پرفارمنس رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران شاہد صاحب، کسی کے کہنے سے نہ کو نہیں آ جاتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو خواب میں بھی کو نظر آتا ہے، جن کو خواب میں بھی جرنل اور اس پہ کندھے پہ بیٹھے ہوئے انہیں اپنی تصویر نظر آتی ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے کہنے جانے سے کچھ نہیں آ جاتا. یہ لوگ جانتے ہیں کہ اسمبلیاں اپنی ورکنگ کر رہی ہیں، پرائم منسٹر، سی ایمز، صوبائی اسمبلیاں اپنا کام کر رہی ہیں اور یہ کام انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا. کچھ لوگ مایوس ہوئے ہیں پچھلے دھرنے سے اور لانگ مارچ سے. ان کی خواہشیں اس لانگ مارچ اور دھرنے میں جو اس کا رزلٹ دیکھنا چاہتے تھے وہ پوری نہیں ہوئی. یقیناً وہ مایوسی میں ہیں تو اس طرح کی بات کرتے ہیں. ہم آج کے حالات کے مطابق بات کریں،
یہ جو چیئرمین والی بات ہے اس پہ بات کریں. دیکھیں آپ لوگ بات اٹھایا کرتے تھے ہارس ٹریڈنگ ہے, لین دین ہے, مکمکا ہے. میرا خیال ہے قوم نے دیکھا ہے کہ جمہوری روایات کو کس طرح آگے بڑھایا گیا ہے اور یہ کس قدر یہ ادارے اور اس سے جمہوریت کس قدر مستحکم ہوگی جو آج کے اقدامات ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سر یہ آپ مانتے ہیں کہ چودھری صاحب کے سارا کچھ فوج نے سنبھالا ہوا ہے, خواہ وہ سندھ میں ایپیکس کمیٹی کے پاس ہو, خواہ وہ فارن افیئرز کے معاملات ہوں, اور اس لیے آپ کی پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے اور اپوزیشن جو ہے ان کے پاس تو کرنے کو رہی کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ متفقہ امیدوار لا کے چیئرمین سینیٹ کا چن لیں. اس پرسپشن کو آپ ایگری کرتے ہیں یا ایگری نہیں کرتے کہ دیکھیے میرا خیال اگر کوئی الوژن میں یا کسی اور دنیا میں رہ رہا ہے, اس کو اس طرح کی کوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں خواب میں یا کوئی فلم میں, تو ہو سکتا ہے حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقت میں اسمبلیاں, سی ایم, پرائم منسٹر, کیبنٹس اپنا کام کر رہی ہیں اور یہ کام بالکل وہی قانون اور جو ان کا استحقاق ہے, جو ان کا پارلیمان جو کر سکتی ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ باتیں صرف کہنے کی ہیں. 24 نومبر 2014 کو سوئس عدالت نے آپ سے کہا تھا چودھری صاحب کہ آپ جو ہے غیر ملکی اثاثے جو جمع ہوئے ہیں جن پہ زرداری صاحب کا مبینہ کلیم ہے وہ حکومت پاکستان واپس لے آئے. اس وقت سے کرٹکس نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کیونکہ زرداری صاحب کو افینڈ نہیں کر سکتے, انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا دھرنے میں, آپ یہ دولت پاکستان کے خزانوں واپس نہیں لائیں گے. ابھی تک آپ کا کوئی رسپانس نہیں گیا. لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو حکومت اپوزیشن کے الائنس کے اندر جو ہے امپورٹنٹ نیشنل انٹرسٹ حکومت کمپرومائز کر دے زرداری صاحب کے ساتھ مل کے. کامران شاہد صاحب, پاکستان میں ادارے آزاد ہیں. نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, نیب انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے. اپوزیشن حکومت کا مشترکہ امیدوار کامیاب ہو یا نہ ہو اس کے کام پہ کوئی فرق نہیں آتا. سپریم کورٹ آف پاکستان عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہے اور عدلیہ نے اسی کیس پر ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے سر ادارے جن کا یہ کام ہے یہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا یا عدلیہ نے امپلیمنٹ نہیں کرنا. حکومت پاکستان کے پاس کیس آیا ہوا یہ. چلے میں آتا ہوں اس بھائی میرے آ رہا ہوں علی محمد صاحب کو لے لوں. میں مجھے جواب تو پورا کر لینے دیتے تو میں آپ کو جواب پورا دے دیتا ہوں. حکومت کے پاس ہے, یہ حکومت کے پاس ہے, عدالت کا کوئی تعلق نہیں, لیکن آتا ہوں میں نے حکومت کا بھی جواب دے دوں. آپ تو جواب شروع ہوا تو آپ کہہ رہے ہیں میں ابھی آتا ہوں, باقیوں کو ٹائم واپس آ رہا ہوں, آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں, کہیں نہیں جا رہا یہاں سے. علی محمد خان صاحب آپ آئسولیشن میں چلے گئے, مطلب دیکھیں نا کتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے حکومت اور اپوزیشن نے. اور آپ یقین کریں میں سیٹائر نہیں کر رہا, اس کو بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بغیر کسی جوڑ توڑ کے, بغیر کسی پالیٹکس کے, نہ صرف زرداری صاحب بلکہ ساری اپوزیشن جماعتیں اور حکومت نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا کہ جو جیتی ہوئی پارٹی ہے پیپلز پارٹی, ان کا چیئرمین سینٹ, اور چیئرمین سینٹ بھی ایسا رضا ربانی صاحب جیسا کریڈیبل, اس کو انہوں نے الیکٹ کر لیا. آپ لوگ نہ سینٹ میں جا رہے ہیں نہ قومی اسمبلی میں جا رہے ہیں, آپ اکیلے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سارے پاکستان کی پولیٹیکل اشرافیہ اور ریپرزینٹیشن ایک طرف ہے. ڈونٹ یو فائنڈ یور سیلف ان آئسولیشن رائٹ ناؤ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں یہ آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے کہ ہم اکیلے کھڑے ہو گئے. جس طرح آپ نے اشرافیہ کی بات کی تو اسی طرح جو پاکستان کی جمہوریت ہے, پاکستان کی جمہوریت میں عوام ویسے بھی اکیلی رہ گئی ہے. تو ہم اچھے ہیں کہ اکیلی عوام کے ساتھ ہم رہ جائیں اکیلے, کیونکہ پھر اسی اکیلی عوام نے ہم کو پھر طاقت دینی ہے. کیونکہ عوام پاکستان تحریک انصاف کو سٹیٹس کو سے دور دیکھنا چاہتی ہے. اب دور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسمبلی میں آنا ہی نہیں چاہتے, کہ سینٹ ہمیں بری لگتی ہے. اگر بری لگتی ہوتی تو ہم نے الیکشن ہی نہ کرنا ہوتا, ہم الیکشن کیوں لڑے. لیکن واحد تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو اپنے سٹینڈ کے لیے, اپنے پرنسپل کے لیے وقتی فوائد اور جو وقتی کرسیاں ہیں اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ان میں سے کسی بھی جماعت کے لیڈر کو کہہ دیں, ان کے ممبرز کو, کہ آپ جو ہے کسی پرنسپل کے لیے جا کے استعفیٰ دے آئیں, ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے, ان کو کب کبھی تاری ہو جاتی ہے کہ اچھا میں کرسی چھوڑوں گا, اچھا میں اسمبلی سے باہر جاؤں گا. الحمدللہ 6-7 مہینے سے باہر ہیں ہم تو وہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ اندر آئے نا, نیشنل دھارے میں آئے نا علی بھائی, آپ کو مینڈیٹ یہ ملا تھا. اب دیکھیں جوڈیشل نیشنل دھارے میں آئیں گے, کب نیشنل دھارے میں آئیں گے, لیکن کامران آپ کو پتا ہے جی یہاں پہ ایسے سیاستدان موجود ہیں who are on record کہ جب وہ آپس میں ملے کسی بات کے لیے معاہدہ کیا, پھر کہتے ہیں یار معاہدہ بات ہی تو تھی, یہ قرآن کے لفظ تو نہیں تھے. میرے بھائی انسان مسلمان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے نا, حلف کیا ہوتا ہے. قومی اسمبلی کے ممبر کے طور پہ جب میں نے حلف اٹھایا
میں کوئی قرآن پہ تو ہاتھ نہیں رکھا تھا، لیکن وہ حلف پہ حلف ہوتا ہے. حالانکہ میری رائے یہ بھی ہے کہ یہ جس طریقے سے ہم اوپر جو ایوان جس کے نیچے بیٹھتے ہیں جس میں 100 نام لکھے اس کے نیچے ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. مطلب آپ پاکستان کے مفاد کے فیصلے اگر نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی حق ہی نہیں وہاں پہ بیٹھنے کا. میں تو یہ بھی سجیسٹ میں نے کیا تھا کہ آپ باقاعدہ جس طرح USA میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ بائبل پہ وہ لوگ ہاتھ رکھتے ہیں، ہمیں اب قرآن پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ اب ساری چیزیں اب یہ آخری ایک بات رہے گی، لیکن وہ جملہ جو ہے دوسری طرف جا رہا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زبان سے نکلا ہوا لفظ کی بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب، آپ نے کہا تھا عمران خان آپ نے دھرنا ختم کر دیا، ہم آپ کو جوڈیشل کمیشن پہ مایوس نہیں کریں گے. تو کیا 2018 میں مایوس نہیں کریں گے؟ اور بھائی بنا دو یہ جوڈیشل کمیشن کے سسٹم آگے چلے. پوائنٹ آگے جی آپ کا. قصوری صاحب، آپ ساری ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں پاکستانی پالیٹکس میں. آپ جب کہتے ہیں سافٹ کو آ چکا ہے پاکستان کے اندر، تو جمہوریت کی جو پسند لوگ ہیں وہ اس کو بڑا برا مناتے ہیں آپ کی اس بات کو. تو آپ کا کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آرمی اور اگر حکومت ایک پیج پہ آ گئی ہے تو اس میں بری بات کیا ہے قصوری صاحب؟ حکومت اس میں نااہل تو ثابت نہیں ہو رہی. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہاں ایک فیز جو تھا وہ تھا دھرنوں کا. 90 دن رہے قاضی صاحب اور کوئی 120-25 دن رہے عمران خان صاحب دھرنے پر. اور وہاں روز ایک سٹوری جو ہوتی تھی اس اپنا کنٹینر سے نواز شریف کے بارے میں آتی تھی. آئیڈیا یہ تھا کہ جب نواز شریف صاحب جب میجورٹی میں آتے ہیں تو وہ ذرا حکومت کو پرسنلائزڈ اور لا کے اندر نہیں رکھتے، وہ خاندانی بنا لیتے ہیں. انڈیا چلے گئے، وہاں حریت والوں سے نہیں ملے، اور یہ جا کے پھر وہ جا کے اپنے بیٹے کو مٹھر کے پاس لے گئے. تو یہ ساری چیزیں جو تھی وہ آرم فورسز دیکھ رہی تھی. تو پہلے فیز میں ان کو صرف سلائس ڈاؤن کیا گیا ہے. ان کے یہ جو ایک کروڈ قسم کے انیشیٹو تھے اس کو سلائس ڈاؤن کیا گیا ہے. اب جو ہے فیز 2 سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، اور فیز 2 میں اینی تھنگ کین ہیپن ایٹ اینی ٹائم. اینی تھنگ کین ہیپن ایٹ اینی ٹائم. سو دیئرفور یہ اس وقت جمہوری جو طاقتیں ہیں اور جمہوری لوگ ہیں ان کے لیے اس وقت جو ہے بڑا سہم ماشاء اللہ بھی لگ سکتا ہے فیز 2 میں. جی فیز 2 میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہہ دیا کافی ہوتی. اب چیز یہ ہے کہ جہاں تک رضا ربانی صاحب کا تعلق ہے، ہی از اے ونڈرفل مین. آئی نو ہم وین آئی واز MNA. ہی واز اے پیپلز پارٹی ورکر. تو آئی نو ہم فرام last 40 years. He is a wonderful person. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ووٹ رو کے ڈالا. اب یہ پتہ نہیں کہ ایز اے چیئرمین کتنی دفعہ رو کے ان کو فیصلے کرنے پڑ جائیں، کیونکہ آگے جس قسم کے حالات آ رہے ہیں اس میں ملٹری کوڈ میں رو کے ڈالا. تو ایک امانت تھی میں پیل پارٹی کی دے رہا ہوں. یا تو پھر فیصلہ میری طرح کرتے نا، میں کہ جب اس نے کہا بھٹو نے کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یک طرفہ ٹکٹ ہو جائے. تو میں تو نہیں رویا، میں نے تو نہیں کسی سے پوچھا. میں تو اپنے ضمیر کی آواز پر 3 مارچ 1971 کو میں ڈھاکے گیا، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں نے اپنی حاضری لوائی پاکستان کو بچانے کے لیے. اور میں تو ایک بڑی ینگ عمر میں ممبر پارلیمنٹ بن گیا تھا. پارٹی میرے گھر سے بنی تھی. میں تو کچھ بھی بن سکتا تھا. آئی کوڈ ہیو بین فرسٹ گورنر آف پنجاب. آئی کوڈ ہیو فرسٹ چیف منسٹر آف پنجاب. آئی کوڈ ہیو بین موسٹ پاورفل. میرے گھر. تو بات یہ ہے بٹ آئی اسٹوڈ فار پاکستان. میرے لیے پاکستان جو ہے اسے بی آل اینڈ اینڈ آل آف مائی لائف. یہ بتا دیجیے نا، کیا یہ حکومت ڈیزرو نہیں کرتی 5 سال پورے کرے، اس کو الیکٹڈ مینڈیٹ ملا ہوا ہے؟ آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ جی ان کو بالکل دیکھیں کانسٹیٹیوشنلی ان کو بالکل رائٹ ہے، بٹ اٹ آل ڈپینڈز آن دیئر پرفارمنس. دیکھیں جمہوریت جو ہے وہ الیکشن کا نام نہیں ہے. جمہوریت نام ہے گڈ گورننس اینڈ ڈیلیورنس، کہ آپ نے ڈیلیور کیا ہے. آپ نے جو گلے پھاڑ کر اپنے الیکشن کیمپین میں جو لوگوں سے وعدے کیے ہیں وہ کس حد تک آپ پورے کیے ہیں. کہ اگر آپ نے کوئی 60% بھی کر دی ہیں تو لوگوں کی ایک امید جو ہے ایک کچے دھاگے کے ساتھ ایک امید بنی رہے گی جمہوریت کے لیے. لیکن اگر آپ نے ان کی وشز کو فلاؤٹ کیا ہے، ان کے ساتھ جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے، تو پھر لوگ حق بجانب ہیں کہ وہ جمہوریت کے لیے اپنی سپورٹ کو وڈرا کر لیں. حضوری صاحب یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. چودھری صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے شروع میں 2 سال جو ہے وہ صحیح فیصلے نہیں کیے، خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ جو آپ نے ذاتی تعلقات، بزنس تعلقات مبینہ طور پر بنائے، تو اس کے بعد آرمی نے آپ لوگوں کو اب کروڈلی سلائس ڈاؤن کر دیا ہے،
اور یہ سٹیج ذرا سینسٹیو ہے, کریٹیکل, تو اس میں ذرا دھیان سے. کامران شاہد صاحب, مجھے تو آپ کی ان باتوں پہ ہنسی آتی ہے. میری باتوں پہ میں تو آپ کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں جو قصوری صاحب نے کہا ہے. اور کس کی بات پہ کمنٹ کروں؟ کامران صاحب کوئی سیریس بات کیا کریں, کوئی سیریس آدمی لے کے آیا کریں. کوئی, میرا مطلب ہے یہ ایمی ایک خواب و خیالوں کی باتیں, ایک کہانیوں کی باتیں, وہ ایک پریوں کا داست, وہ کیا کہتے ہیں, اس طرح کی سناتے نہ رہا کریں. حقیقت میں لوٹ آئیں. وہ فورسز پاکستان میں ناکام ہو چکی ہیں جو پاکستان کے سسٹم کو چلتا کرنا چاہتی تھیں. پاکستان میں اور پاکستان کا استحکام آئین سے جڑا ہوا ہے اور اس جمہوری نظام سے جڑا ہوا ہے. ہم نے 1971 دیکھا ہے, ہم نے بنگلہ دیش بنتے دیکھا ہے. کس کی غلطیوں سے بنا تھا لوگ جانتے ہیں. تو میرے بھائی حقیقت میں لوٹ آئیں. مزید پاکستان مزید کسی زخم کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم وہ زخموں کو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. قصوری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کا مینڈیٹ کنسٹیٹیوشنل ہے آپ کے پاس, لیکن آپ کی پرفارمنس بھی دیکھنی پڑے گی نا. اور قصوری صاحب بڑے سیزن پالیٹیشین, سینئر پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر ممبرز میں سے آتے ہیں وہ, اور کنسٹیٹیوشن کے سائن کرنے والوں میں سے ہیں. تو یہ کوئی خواب و خیالوں کی باتیں نہیں ہے. یہ قصوری صاحب نہیں, اور بھی بڑے لوگ آپ کے ناقدین یہ باتیں کر رہے ہیں. تو آپ کی پرفارمنس سے بھی جڑی ہوئی ہے نا چیزیں, کہ صرف 5 سال کا مینڈیٹ. ہماری پرفارمنس جو ہے اس کو گیج کرنا ہے, اس کو ناپنا ہے عوام نے, اور وہ ہم اگلے 5 سال بعد ووٹ ڈال کر بتائیں گے کہ ہم نے کام کیا کہ نہیں کیا. کیا بجلی پوری ہوئی, کیا گیس ختم ہوئی, کیا شدت پسندی کم ہوئی, کیا موٹر ویز بنے, کیا میٹرو چلی, کیا دانش اسکول چلا, کیا پٹواریوں سے جان چھوٹی, کیا 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 ہے ہم قوم کو بتائیں گے, اور ہمیں ووٹ پھر ملے گا. پچھلے 5 سال دے حکومت کو. کامران صاحب ایک بات سن لیں, ہم باتوں پہ یقین نہیں رکھتے. پچھلے 5 سال بھی ہم نے کہا ہے بدلا ہے پنجاب, بدلیں گے پاکستان. لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور آپ کو انشاءاللہ وعدے پورے کر کے حیران کریں گے انشاءاللہ. وہ ٹھیک ہے آپ کیجیے گا, لیکن ابھی تو آبی ذخائر کی قحط کا خدشہ ہے 1-1.5 سال میں. اینی ہاؤ قصوری صاحب, آپ 5 سال تو پورے کر رہے ہیں ان کو یار. اس طرح کی تنقید کریں گے تو وہ پھر کوکاف کی باتیں کریں گے نا, ادھر ادھر کی ملا دی وہ کہہ رہے ہیں. تو تھوڑا ان کو 5 سال پورے کرنے دیں ان کو, گورنمنٹ کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ان کا ایک آئینی اور قانونی حق بنتا ہے, لیکن جو گورنمنٹ کے پیچھے جو طاقت ہوتی ہے, جو سپورٹ ہوتی ہے, وہ تو جنرل ول آف دی پیپل ہوتی ہے. وہ تو عوام کا تعاون اور عوام کی سپورٹ ہوتی ہے. اگر عوام جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں, اگر عوام خودکشیاں کر رہے ہیں, اگر عوام کو جاب نہیں مل رہا ہے, اگر عوام بیمار ہیں تو اسپتال میں داخلہ نہیں مل رہا, اگر عوام کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو اسکول میں داخلہ نہیں مل رہا, اگر اپنا ظلم اور تشدد اور کرپشن جو ہے سیدنگ ان دی سوسائٹی ان دی گورنمنٹ سرکلز, اور کہانیاں جو جیسے کہ ایک سے ایک اسکینڈلس کہانیاں, اگر یہ ان کی پرفارمنس ہے تو پھر پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بالکل اس جمہوریت کے ساتھ نہیں دیں گے. رائٹ. میں جب واپس آؤں گا تو آبویسلی علی محمد خان صاحب سے بہت سے سوالات ہیں کرنے کے لیے, اور طلال چودھری صاحب میرے ساتھ, قصوری صاحب بھی. پاکستان کے موجودہ منظرنامے سے اسٹیبلٹی نکل رہی ہے یا انسٹیبلٹی کانسپریسیز سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ویری وارم ویلکم بیک ویورز. میرے سامنے سے رپورٹ پڑی ہوئی ہے جو انصاف کے سب سے بڑے ممبر مینار ہوا کرتے تھے افتخار چودھری صاحب. انہوں نے پاکستان کے غریب ترین ملک کو جتنا ابھی تک لوٹ چکی ہے ان کی گاڑی, اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ عام چیف جسٹس جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو 1800 کی گاڑی ملتی ہے, لیکن افتخار چودھری صاحب کے اندر انصاف کے وہ سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ ان کو 6000 بلٹ پروف گاڑی, وہ بھی ان کے اپنے کولیگز یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ملی. اور انفارمیشن منسٹر نے بتایا کہ 2014 سے لے کر اب تک کابینہ ڈویژن جو ہے وہ افتخار چودھری صاحب کو اس حوالے سے لاکھوں روپے کے اخراجات کر چکا ہے. 33,75,000 روپے کے اخراجات افتخار چودھری صاحب کو دیے جا چکے ہیں, جو پاکستان کی بھوکی عوام, ترستی عوام, قحط زدہ عوام سندھ کی, ان کے بہت کام آ سکتے تھے. لیکن افتخار چودھری صاحب جو ہے, جو انصاف کے سب سے بڑے مینار ہیں, وہ اس وقت انصاف سے بالا تر بلند نظر آتے ہیں. اس میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, نہ کوئی پارلیمنٹ میں اس میں کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, نہ اس میں کوئی پوچھنے والا ہے, نہ کوئی ان کو پوچھنے والا ہے کہ بھائی آپ
انصاف کرتے کرتے جو بے انصافی اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا کوئی ذمہ دار ہے؟ علی محمد خان صاحب، ساری پالیٹکس ایک طرف، آپ کو تو ویسے ہی قومی اسمبلی میں جا کر افتخار چودھری صاحب کا معاملہ اٹھانا چاہیے، جن پر آپ ایک طرف دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں، دوسری طرف ان کے اوپر اتنا بڑا الزام ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے سرکاری خرچے پر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اتنا بڑا بوجھ ہے، ناجائز بوجھ۔ کامران شاہد صاحب، یہ باتیں سن کے خوشی اس لیے نہیں ہوتی کہ ایز اے ممبر آف دا لیگل فریٹرنیٹی ہم نے افتخار چودھری صاحب کے لیے تو نہیں کیا تھا، لیکن آزاد عدلیہ کے لیے ضرور کیا تھا۔ تو ایسی آزاد عدلیہ کے لیے ہماری جدوجہد نہیں تھی کہ جس میں یہ ہو جو آپ نے ابھی بتایا ہے۔ اس جدوجہد میں میرے انتہائی معمر ترین استاد جناب عبداللطیف آفریدی صاحب کی ٹانگ ٹوٹی، کچھ وکلاء حضرات جلا دیے گئے، ٹھیک ہے؟ اب سارے وسیع تر مفاد میں وہ سارے ایک کوئی گینگ ہیں۔ آج ایک چیز بالکل کلیئر ہو گئی، نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ایک سکے کے دو رخ ہیں، ایک سکے کے دو رخ، رائٹ۔ اور جہاں تک چودھری افتخار صاحب کا تعلق ہے، چودھری افتخار صاحب آنریبل فارمر چیف جسٹس آف پاکستان، آنریبل، ایک کتاب میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، اگر آپ نہیں خرید سکتے میں آپ کو تحفے میں بھجوا دوں گا۔ اس کو آئین پاکستان کہتے ہیں، اس سے ایک بڑی کتاب ہے قرآن کریم، وہ آپ کے پاس لازمن ہوگی۔ جسونت سنگھ کی کتاب جنا میں آپ کو بھجوا دوں گا۔ یہ آپ افتخار چودھری صاحب کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، جس میں وہ کہتا ہے کہ اس ملک وہ بندہ جو پاکستان کے دشمن نمبر 1 ہندوستان کا، میں کلیئرلی کہتا ہوں، کس سے ڈرتا نہیں ہوں، جس نے گولی مارنی آ کے مار دے، پاکستان کے دشمن نمبر 1 ہندوستان۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جب وہ ہمیں تحفے بھیجتے ہیں لاشوں کے اور کفنوں کے، کراچی میں PIA پہ اٹیک کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ، اور ہم جہاں جناب مودی صاحب کی والدہ کو تحفے میں ساڑیاں بھیجنے والے نہیں ہیں بھائی، گولی کا بدلہ گولی سے دیں گے۔ لیکن صرف اتنا بتا دوں چودھری صاحب کہ جسونت سنگھ ہندوستان کا فارمر، ان کا جو منسٹر تھا، وہ کہتا ہے جناح صاحب کے بارے میں کہ پاکستان کا قائد اعظم، مسلمانوں کا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، جب وہ زندگی کی آخری سانسیں گزار رہا تھا، زیارت میں اس کو ایک دن ان کی اشتہا ختم ہو گئی، کھانے کا شوق نہیں ہوتا تھا، کسی نے مشورہ دیا ان کے پسندیدہ کوک کو لکھنؤ سے بھیج دیا جائے، ان کا پسندیدہ کھانا بنا، جب انہوں نے تناول فرمایا، پوچھا کس نے پکایا، انہوں نے فرمایا، ان کو بتایا گیا کہ لکھنؤ سے کوک منگایا گیا کیونکہ آپ کی اشتہا ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، پاکستان کے خزانے سے میرے لیے کھانے نہیں بنیں گے، اپنا چیک بک کاٹا، اپنا چیک بک، اور اس سے اس کھانے کے پیسے دیے اور لکھنؤ کے اس کوک کو واپس بھجوایا باورچی کو، اور انہوں نے فرمایا میں اپنا خرچہ خود برداشت کروں گا۔ شرم ہے، لعنت ہے، میں سمجھتا ہوں سوری ٹو کال دیز پیپل آنریبل، جو پاکستان کے عوام کا خزانہ اپنے آپ پہ لٹاتے ہیں، چاہے کوئی فارمر چیف جسٹس ہو، چاہے پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر ہو، یا کوئی پاکستان کا سٹنگ آرمی چیف ہو یا فارمر آرمی چیف، جو بھی پاکستان کے عوام کے خزانے کو، پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی جو کمائی ہے اس کو اپنے آپ پہ لگاتے ہیں۔ آئی تھنک پاکستانی عوام کو اس کو بالکل سائڈ پہ پھینک دینا چاہیے۔ جی، آپ کے سینٹیمنٹس بڑے زبردست ہیں۔ پاکستانی عوام کو پتہ لگ گیا یہ کون ہے، یہ آپس میں کوئی گینگ ہے۔ آج پاکستان کی پارلیمان میں اپوزیشن سوائے PTI کے ختم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ایک ہی ہیں۔ رائٹ، طلال صاحب کمنٹ کر دیجیے اسی بات پہ کہ ایک ہی ہیں اور اپوزیشن ختم ہو گئی آج۔ دیکھیں، اور ویسے آپ سے میرا سوال تو یہ بنتا ہے طلال بھائی، ایک منٹ صرف ایک منٹ، یہ تو آپ کے اپنے منسٹر بڑی بے بسی سے کہہ رہے ہیں جی ہم کیا کریں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 33 لاکھ روپے آپ تک دے چکے افتخار چودھری کو، یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے فیصلہ آباد میں مر رہے ہوں گے، لاہور میں مر رہے ہیں، سندھ میں مر رہے ہیں، تو آپ سپریم کورٹ میں ان کے خلاف پٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ کس نے روکا ہوا آپ کو کہ یہ شخص کیوں اتنی بڑی پریولیج لے رہا ہے انصاف سے اوپر جا کے؟ بھائی کیا مسئلہ ہے، واٹ از دا ایشو؟ کامران شاہ صاحب، یہ معاملہ سینٹ میں اٹھایا گیا تھا، اس کا حکومت نے اب جواب دیا ہے۔ اب سینٹ کی جو کمیٹی اور سینٹ جو سجیسٹ کرے گا اس پہ امپلیمنٹیشن آنے والے وقت میں حکومت کرے گا۔ یہ جو کچھ دیا گیا ہے چودھری صاحب کو، جو کچھ دیا گیا ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں ذرا کمنٹ کر دوں، یہ جو لمبی چوڑی تقریر ایک مومنوں نے کی ہے، اور جو پوری دنیا جو ہے وہ صرف گناہگار ہیں، اور مومن جو ہے وہ صرف PTI میں ہے، جہاں پر ہر قسم کا پراپرٹی مافیا، ٹیکس چور، جہاں پر کیا قرضہ مافیا، آج انہوں نے 7 آدمی شامل کیے ہیں، 7 کے ساتھ ہی اتنے آلودہ ہیں وفاداریاں بدلنے میں
اور یہ قومی خزانہ لوٹنے میں میں باری باری ان کا نام لے کے کر سکتا ہوں، آپ کے پاس ٹائم نہیں۔ رانا ظاہر توصیف کی بات کر رہے ہیں آپ، اور میرے بھائی، میں آپ کو کامران چاہت صاحب آج یہ کہتے ہیں قوم کو نہ لوٹو، آج کے پی کے ہیلی کاپٹر کی سیریں کرتے رہے عمران خان صاحب، آج بنی گالہ میں آ کے اتارا ہے صرف اس لیے کہ 6-7 لوٹے اور شامل کرنے تھے۔ ہمیں آپ لیکچر دیتے ہیں مکمکا تو یہ تھا جو عمران خان نے کہا کہ آپ کمیشن بنا دو، ووٹیں آپ کو دیں گے۔ مکمکا کامران صاحب کسے کہتے ہیں؟ آپ تو ہمیں ووٹ دے رہے تھے چیئرمین سینٹ کے، کیونکہ آپ ہم سے کمیشن اپنی مرضی کا بنوانا چاہتے ہیں۔ تو بنا دیں یار، وہ تو ویسے بنا دیں، آپ ووٹوں کے علاوہ بنا دیں۔ وہ تو ووٹ کے علاوہ بنا دیں۔ میرے بھائی، ہم نے کچھ نہیں لیا، آج کے چیئرمین بنا ہے، ہم نے نہیں کہا کہ ہمیں ڈپٹی دے دو یا فلان دے دو۔ بات کرنے سے پہلے ذرا تحقیق کر لینی چاہیے، سوچ لینا چاہیے۔ صاحب تحقیق کر کے پھر میں جاؤں گا قصوری صاحب، روز ایک طرح کی کامران چاہت صاحب روزانہ ایک تقریر کرتے ہیں، روزانہ ٹی وی چینلز پر ایک رونا روتے ہیں۔ میں شروع ہوں گا، میں کامران صاحب ایک منٹ، میں کامران شاہ صاحب اجاز شاہ سے شروع ہوں گا، NA 137 سے، جس کا نتیجہ آنے والا ہے 15 کو، پتا چل جائے گا کہ ان کا امیدوار اور اس کا کریکٹر بھی لوگوں کو بتائیں اور ہماری کا بھی بتائیں، ہماری اب ایک منٹ رکے یار طلال بھائی، پانی پی لے ذرا، ایک منٹ علی صاحب، ایک منٹ میں سوال پوٹ کر لوں آپ سے، پھر آپ نے جواب ضرور رسپونڈ کیجیے گا۔ طلال چودھری صاحب رسپونڈ کر لوں ایک منٹ میں، نہیں اسی میں سے سوال ہے نا یار، اس کو آپ اکٹھے رسپونڈ کیجیے گا ایک لائن میں، آپ سوال کر لیں پھر کامران۔ ہاں، سوال میرا یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ کاف کے جو آپ نے بندے لیے، رانا زاہد توصیف وغیرہ، ان میں کون سے بھائی سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے؟ یہ بھی تو اسی روایتی گندی پالیٹکس سے نکل کے آئے، یا آپ نے فلٹر ہی کوئی نیا لگایا ہے بھائی جان؟ یہ تو بتائیں ذرا۔ طلال صاحب کی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، جواب دے دوں؟ جی دیجیے۔ اب میں جواب دے دوں؟ دیں۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف میں آنے کے بعد اگر انہوں نے ہمارے پلیٹ فارم سے کسی نے بھی کوئی غلط کام کیا تو ہم اس کے جواب دیں۔ ٹھیک ہے، ان کی پارٹیوں میں اگر رہے ہیں اور کوئی لوٹ مار کی ہے تو پوچھیں نا، یہ تو حکومت میں الزامات کیوں لگاتے ہیں؟ آئی بی نیب وغیرہ کہتے ہیں کہ ان کے قول کے مطابق آزاد ہے، تو ریفرنس بھیج کے ان کو اندر کریں۔ اچھا، میں جو بات کرنے لگا تھا وہ یہ تھی کامران، آج نون لیگ کا ووٹر بڑا کنفیوزڈ ہے۔ کیوں؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کا، وہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب، انہوں نے جس آدمی جناب زرداری صاحب کو 8-9 سال جیل کے پیچھے رکھا کہ اس نے کرپشن کی سوئس بینکس کی، اور جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف صاحب جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں پیٹ پھاڑ کے پتہ نہیں کوئی پیسے وغیرہ نکال لوں گا اور کھینچوں گا اور یہ کروں گا اور گھسیٹوں گا، آج وہ اپنے مفاد کے لیے جب ایک ہی کرسی پہ اور ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں اور ایک ہی بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ کدھر ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کدھر ہے۔ تو یہ تو ایک تو پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، طلال صاحب ذرا پلیز اپنے ووٹرز کا کنفیوژن دور کریں کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں۔ جن کو آپ نے چور کہا، آج آپ نے ہاتھ میں لا لیا، چور سے کون ہاتھ میں لاتا ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کامران صاحب مجھے ذرا موقع دیں، اس سارے چکر میں جی آپ جواب دیجیے گا۔ دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کامران شاہد صاحب کہ آج اس سارا جو اس کو میں مال غنیمت کہتا ہوں، یہ جو عوام کا جو مال غنیمت لوٹنے کے لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتائیں، میاں صاحب نے تو آج یہ سوچا نا کہ جب ان کو پتہ لگ گیا کہ اپنا بندہ کامیاب نہیں کر سکتا، تو انہوں نے سوچا کہ if you can't beat them, join them، سو مل کے کھاؤ۔ پوائنٹ یہ ہے کہ آج نہ بلدیہ ٹاؤن کسی کو یاد ہے جہاں پہ بندے شہید ہو گئے پاکستانی، نہ ماڈل ٹاؤن کسی کو یاد ہے جہاں پہ لوگوں کو گولیاں ماری گئیں، نہ آئی ڈی پیز کسی کو یاد ہے تو یہ چیز یاد ہے تو یہ یاد ہے کہ مل کے کیسے کھائیں، اور یاد ہے تو یہ یاد ہے کہ علی صاحب آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، آپ کی طرح ان کے پیچھے آئے گا۔ طلال صاحب ایک بات بتائیے، اکٹھے ہو ایک منٹ صاحب کا پوائنٹ آ گیا۔ طلال صاحب ایک بات بتائیے کہ لوگوں کو ایک بات تو بتا دیجیے کہ جب شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ زرداری سے زیادہ کرپٹ انسان روئے ہستی میں انہوں نے دیکھا، تو اس وقت وہ جھوٹ بول رہے تھے، سچ بول رہے تھے؟ یا آج جب آپ گلے ملتے ہیں ایسے کرپٹ لوگوں سے جن کو آپ کرپٹ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میرے پاس تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، وہ آج والی بات سچ ہے یا وہ والی بات سچ ہے، یا وہ جھوٹ تو رہا یہ جھوٹ ہے؟ اصل کیا ہے؟ کامران صاحب، میں نے آپ سے کہا ہے ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں، جو ہمارے پاس کمپلینٹس ہیں، جو ہمارے پاس چیزیں ہیں، ہم اداروں کو دے رہے ہیں۔ ہماری جو ذمہ داری حکومت وہ کرپشن کے معاملے میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ بات اور فیصلہ کورٹس نے کرنا ہے۔ ابھی بھی نیب کی عدالت میں کئی کیسز ان کے پینڈنگ ہیں۔ اگر ہم تو چاہتے ہیں ہم ادھر ایکسیکیوٹ آپ نے کرنا یار، نیب نے عدالتوں نے فیصلہ دے دیا نا، میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں، پروسیکیوٹ ہو رہا ہے۔
फैसला कोर्ट ने करना है। अल्लाह करे जो बोर्ड। बिल्कुल, मैं वक्त बहुत ऊपर हो चुका है ब्रेक से, मुझे ब्रेक लेते हैं, इसी प्रोग्राम में इसी डिबेट में वापस आते हैं। व्यूअर्स, ये 33,75,000 रुपया जो इफ्तिखार चौधरी साहब की गाड़ी को गया था, तो उसकी बात सही कर लूं, ये तो गया है डैमेजेस जो मुरम्मत होती है ना गाड़ी की, वो पे किया गया 33,75,000 रुपया। और ये भी गाड़ी 6,000 सीसी बुलेट प्रूफ जो है, ये नई गाड़ी है, तो इसको तो पहले तो ये पूछे ना 33 लाख रुपए कहां लग गया। गाड़ी भी नहीं है, उसमें 33 लाख रुपए भी लग गया है, और अब तक पी चुकी है इनकी गाड़ी 938 गैलन पेट्रोल, जबकि लोग मर रहे हैं पेट्रोल से और इनको पेट्रोल मिल ही जा रहा है। कसूरी साहब, ये किस तरह की इंसाफ की मूवमेंट थी जिसमें जो सबसे बड़े मम्मा इंसाफ के वो इंसाफ से ऊपर है, इफ्तिखार चौधरी? देखें अपना कामरान जी, मैंने एक सवाल उठाया था सुप्रीम कोर्ट में, और उस केस के जरिए दोनों भाई शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों को मैंने सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच के जरिए डिस्क्वालीफाई कराया। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ अपने दफ्तर जा रहे थे और रेडियो पर उन्होंने फैसला सुना और उन्होंने झंडा पैकअप किया, और फिर गवर्नर राज लग गया पंजाब के अंदर। राइट। बात यह है कि इतना पावरफुल वो जजमेंट था, एंड आई आर्ग्यूड फॉर 2 वीक्स टू स्टैब्लिश देयर करप्शन, और इनके जो बैंकों के 6,149 मिलियन रुपीस के ये बाकीदार हैं बैंकों के, और जहां से इन्होंने झूठे स्टे ऑर्डर वाले लिए हुए जी, तो वो तमाम मैं सुप्रीम कोर्ट की बुक में रेफर कर दूंगा, उसमें सब फिगर्स दिए हैं। तो आपका पॉइंट क्या है कसूरी साहब? वो मेरा पॉइंट ये है कि जब इसको बहाल कर दिया गया चौधरी इफ्तिखार को अपना 2009 में जी, तो वो एक असूल वाजिया ये हुआ कि पहले तो होता था लॉ ऑफ नेसेसिटी, ये एक नया असूल बनाया गया कि एहसान का बदला एहसान, कि वो जो नवाज शरीफ ने चौधरी इफ्तिखार पर एहसान किया, वो लॉन्ग मार्च वगैरह करके मैं जरा तलाल साहब ये बात सही है, इस तरह उसको रिव्यू करके ठीक आपका पॉइंट आ गया, केस को डिस्क्वाश कर दिया। तलाल साहब जो है, देखें बात यह है, ये मिली भगत है कि जनाब जज ऑफ दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, भाई जज ऑफ दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कौन होता है कि जो हुकूमत के एग्जीक्यूटिव मामलात में कहे कि उसको ये करो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नॉट हिज तलाल साहब योर टेक, ये एहसान का बदला एहसान है, ये सारा कवर प्लान है। ये तासुर किस तरह जाहिर होगा जब तक कि आप गाड़ी विड्रॉ नहीं करेंगे उनसे? कामरान साहब एक दफा नहीं, शरीफ फैमिली ने बेशुमार दफा मीडिया पे कह रहा है, मैं फिर पीएमएलएन के नुमाइंदे के तौर पर, चैलेंज के तौर पर पूरे पाकिस्तान को कह रहा हूं, 1 रुपया माफ करवाया हो टैक्स का, कर्जे का, किसी बिल का, वो हमेशा के लिए सियासत छोड़ देंगे। कभी भुट्टो को फांसी चढ़ाने के लिए, कभी मियां नवाज शरीफ को रस्ते से हटाने के लिए इसी तरह के एजेंट डोगर कोर्ट और कैंगरू कोर्ट इस्तेमाल करती रही, जैसे कि अब हुआ था। और कोई एक कर्ज 1 रुपया, दोबारा सुन ले, 1 रुपये का अगर माफ करवाया हो तो फिर है, लेकिन इल्जाम बिला वजह बगैर सबूत पर लगाना ये गैर मुनासिब है। मैं आपको चैलेंज एक दफा फिर करता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं। कसूरी साहब जी, सर आपका जफर अली शाह केस देख लें जी, जफर अली शाह केस देख लें, जिसमें के अपना जो चौधरी इफ्तिखार भी सिग्नेटरी उस केस का, उसमें देख लें पूरे फिगर्स दिए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोर्ट की किताब में पीएलडी में इनके पूरे फिगर्स दिए हुए हैं, उसको पढ़ लीजिए कि ये 6,149 मिलियन रुपीस के कंसोर्टियम ऑफ बैंक के बाकीदार हैं। बिल्कुल ठीक। नहीं जी, अली साहब कुछ कहना आपने आखिरी 10 सेकंड। कामरान साहब नहीं कामरान साहब, मैं ये करना चाहूंगा, आप कोर्ट के डिसीजन पे प्रोग्राम रखें, आप बैंकों को बुलाएं, अभी आपका नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, लेकिन ऐसे इल्जाम बारी समझ नहीं आ रहा, ना कर्ज माफ करवाया ना करवाएंगे। ठीक है जी, अली साहब आखिरी 10 सेकंड। कोई जहांगीर तरीन नहीं है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि सेनेट का जो अगला स्टेप आ रहा है उसमें
ابھی الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے. وقت اوپر ہو گیا علی بھائی, سوری کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا, وقت ختم ہو گیا. افتخار چودھری صاحب, جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں محرومیوں کا شکار ہے پاکستان کی بلٹ پروف گاڑی میں پھرتے ہوئے, ان کی بددعائیں مت لیں, کیونکہ یہ گاڑی جو ہے یہ آپ کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے. پاکستان کا دستور کہتا ہے آپ 1800 cc سے زیادہ گاڑی لے نہیں سکتے. یہ بڑی زیادتی ہے, انصاف کا قتل آپ خود کر رہے ہیں. مجھے اس میں بڑا افسوس ہے. پاکستانی قوم کا حق واپس کریں. یہ لاکھوں روپے کا پیسہ واپس آنا چاہیے. انف از انف. کل تک کے لیے اجازت.